खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। नाज़रीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 253 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया पास्टर नीस जावेद साहब ने, और इसके साथ हमें ज्वाइन किया पास्टर सरवर मसीह साहब ने। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर सरवर मसीह साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदा बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों में दानाई को, हिकमत को, कामयाबी को और हमारी ज़िंदगियों में आए खुदा तेरी रोशनी को लाता है। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों में इकबालमंदी, सरफराजी, कामयाबी को लाता है। और तेरा कलाम ही है जो आए खुदा हमें तेरी ज़ात का मुकाशफा और तेरी ज़ात की समझ आनायत करता है। सो आज बख्श दे कलाम की ये सब बातें देखने सुनने वालों के लिए नहायत बरकत और खुशी और ताज़गी का बाइस बने। तेरे कलाम के बाइस बख्श दे कि तेरे लोग मसीह की पहचान में बढ़ें और तुझ में और तेरी बातों में तरक्की करें। आज हम सब को ले अपने जलाल, अपने काम के लिए, अपने लोगों की आए खुदा तरक्की के लिए और अपने लोगों की ताज़गी के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 24वां बाब और 27वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक़ में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दीं। इतने में वो उस गांव के नज़दीक पहुंच गए जहां जाते थे, और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया, और वो उनकी नजर से गायब हो गया। उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश से न भर गए थे? बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वो कह रहे थे कि खुदावंद बेशक जी उठा और शिमाउन को दिखाई दिया है, और उन्होंने राह का हाल बयान किया और ये भी कि उसे रोटी तोड़ते वक्त किस तरह पहचाना। वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबराकर और खौफ खाकर ये समझा किसी रूह को देखते हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूं। मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती, जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता 2 एपिसोड्स हम इस पे ऑलरेडी कर चुके हैं और यकीनन आप सब ने बड़ी बरकत पाई है, बहुत कुछ सीखा है। आज इस तीसरे एपिसोड में हम मज़ीद उन सच्चाइयों को जो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने से मुतालिक हैं, इनको जानेंगे, सीखेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ आज हम पास्टर नीस जावेद साहब से करेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। 36वीं आयत में लिखा है, वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। इस आयत की वजाहत फरमा दें। जी, थैंक यू सो मच। मसीह यीशु की सलामती आप तमाम देखने वालों के साथ हो। सर, ये 5वां मौका है जब यीशु मसीह ने अपने आप को उनके ऊपर अपने जी उठने के बाद जाहिर किया है।
پہلے یوحنا کی انجیل 20ویں باب کی 14ویں آیت میں اکیلی مریم مگدلینی پر ظاہر کیا، پھر عورتوں پر وہ شاگردوں کو بتانے کے لیے گئیں متی 28:9 میں، پھر اکیلے پطرس کے اوپر، اور اماؤس کی راہ میں پھر 2 شاگردوں پر، اور اب رات کو ان 11 شاگردوں کے اوپر یسوع مسیح نے خود کو ظاہر کیا ہے اور آ کر ان کے بیچ میں لکھا ہے کھڑا ہو گیا۔ وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر مختلف طرح کی ڈسکشنز چل رہی تھیں۔ پاسبلٹی ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوگا کہ میں نے دیکھا تو اس طرح کا میرے ساتھ، میں یہ فیل کر رہا تھا، میں اس طرح کا یسوع کو دیکھ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ اگر یسوع زندہ ہوگا تو وہ اس طرح کا نظر آتا ہوگا، لیکن میں نے دیکھا تو وہ یہ اس کا روپ تھا، وہ اس طرح کے جلالی بدن میں تھا۔ سو پاسبلٹی ہے کہ وہ اپنے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہے ہیں، کچھ ابہام اپنے جنہوں نے نہیں ابھی دیکھا تھا وہ اپنے شکوک کا اظہار کر رہے ہیں کہ یار کنفرم ہے واقعی یسوع ہی تھے، کیا ہوا ہوگا یار، آپ یہ نہ ہوا ہو کہ ان کی لاش کو چوری کر لیا گیا ہو، یا اور کئی ایک طرح کی چیزیں جو ان کے اندر چل رہی ہیں، ہلچل مچی ہوئی ہے، دنیا اور طرح کے مسئلوں میں اس وقت الجھی ہوئی ہے، قبر خالی ہے، لیکن شاگردوں کے اندر ایک اور الگ سی شکوک سے بھری شادمانی موجود ہے۔ وہ ہیپی بھی، ان کو پتہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں نے جی اٹھنا ہے، تو وہ جی اٹھا ہے، ایویڈنس مل رہے ہیں کہ وہ نظر آیا ہے، ملا ہے، ہم سے بات ہوئی ہے، تو اب وہ اس کو اور زیادہ کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اپنے ساری باتوں کو، اس لیے لکھا وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جو یسوع مسیح نے ان سب پر اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، وہ خود ان کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا، اور وہ سارے شکوک، وہ ساری بے اعتقادی کی کیفیت جو ایماندار کے اندر آتی ہے، وہ اس لمحے ختم ہو جاتی ہے، دم توڑ دیتی ہے جب یسوع مسیح خود آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور یسوع مسیح کے کھڑے ہو جانے سے، ان کے درمیان آ جانے سے یہ ایمان میں تقویت پا گئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ سارے جو ابہام تھے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اور پہلی بات جو ان کے ساتھ ہوئی ہے وہ یہ نہیں ہوئی کہ ہاں جی پطرس میں نے کہا تھا نا کہ تو میرا انکار کرے گا، تو نے کیا، نہیں ہوئی، ہاں تم لوگ مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، یہ نہیں کہا۔ جب یسوع مسیح، جب ہم اپنے دل سے یسوع مسیح کو ملنے کے منتظر ہیں، اس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، اور یسوع مسیح ہمیں وزٹ کرے گا، یسوع مسیح ہم سے ملاقات کرے گا، اس کے پاس ہماری ماضی کو ڈسکس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ وہ آئے گا اور ہمارے ساتھ سلامتی کو شیئر کرے گا۔ اس نے آ کر سب سے پہلی بات اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ کہی ہے، تمہاری سلامتی ہو۔ سو میں آج یہ اس سے لرن کر رہا ہوں، اور یہی میں ریکمینڈ بھی کر رہا ہوں، ہمیں یسوع مسیح سے ملنے کی جستجو کرنی ہے، ہمیں یہ خواہش اپنے اندر رکھنی ہے، اور جب تک سلامتی کا شہزادہ یسوع مسیح ہمارے درمیان نہیں آئے گا، سو ہمیں اپنی زندگیوں میں، اپنے گھرانوں میں اگر سلامتی چاہیے ہے تو ہمیں سلامتی کے شہزادے کو اپنے درمیان لینا ہے، اس کی خواہش کرنی ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں آئے، اور جب وہ آئے گا تو سلامتی بھی ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھرانوں میں ضرور آ جائے گی۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ خدا ان یسوع مسیح نے ایک نئی جو ٹرم یہاں پہ اصطلاح جو ہے وہ متعارف کرائی ہے سلامتی کی، کہ جب وہ آئے ہیں انہوں نے اپنے شاگردوں کو گریٹ کیا ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں سلامتی کے الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ سو اچھا ہے، اس روایت کو مسیحی بھی اپنائے ہوئے ہیں، آج تک ہم بھی جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ کو دہراتے ہیں اور ایک دوسرے کی سلامتی چاہتے ہیں، اور اچھا ہے کہ یہ روایت ہم میں قائم رہے۔ میں نے کئی
ایسے لوگوں کو دیکھا ہے وہ اس سلام کی بجائے کوئی اور سلام داڑ رہے ہوتے ہیں. میں کہا میں نے بھی اتنی دیر کام کیا لیکن میں اپنی آئیڈینٹی اپنی شناخت کبھی نہیں بھولا ہوں. جو الفاظ ہمیں مسیح کی طرف سے روایت کے طور پہ عطا کیے گئے ہیں, جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے مبارک الفاظ بولے, کیوں نہیں ہم جب ایک دوسرے کو ملتے تو یہ کیوں نہیں گریٹ کرتے کہ آپ کی سلامتی ہو, یا سلام جیسے الفاظ ہم ایک دوسرے کے لیے کیوں نہیں استعمال کرتے. بہت اچھا ہے, بہت زیادہ مسیحی اس طرح سے کرتے ہیں, ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں. لیکن میں ان چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ایسے ہی اپنا امپریشن ڈالنے کے لیے کہ شاید ہم کوئی بڑے ہائی فائی لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو شاید ہماری جو لینگویج اب یہ بدل گئی ہے, تو لینگویج بدلنے کے بجائے اپنی جو شناخت ہے, اپنی جو شخصیت ہے, اس کو ہمیشہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بیسیکلی ہم کیا ہے. ہمارے لفظوں سے, بات چیت سے, گفتگو سے, کلام سے لوگ پہچانتے ہیں کہ ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ہم کیا ہیں, کس سے منسلک ہیں. بڑی زبردست بات ہے کہ ہم یسوع مسیح کے ان الفاظ کو دہرائیں اپنی زندگیوں میں تاکہ وہ برکت ہماری زندگیوں میں بھی ٹرانسفر ہو سکے اور ہم ایک دوسرے کے لیے بھی بابرکت بن سکیں. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سرور مسیح صاحب سے ہم 37ویں آیت کی وضاحت چاہیں گے. پاسٹر صاحب 37ویں آیت میں مرقوم ہے, مگر انہوں نے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں. یہ خوف کب تک ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے؟ خواتین گئی ہیں وہ بھی خائف ہیں, شاگرد ملے وہ بھی خائف ہیں, آپ دیکھ کے بھی وہ خوف ان کے اندر موجود ہے. جی تھینک یو ویری مچ. سو اس سارے ٹائم پیریڈ میں مور دین آلموسٹ 5 ٹائم جو ہے وہ خداوند انہیں نظر آئے ہیں, لیکن تو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہے ان کی زندگیوں میں گھبراہٹ ہے, خوف ہے, ڈر ہے. اور یہ ڈر اور خوف جو ہے یہ اولڈ سن نیچر کا حصہ ہے. ہم شروع سے ہی دیکھتے ہیں آدم نے گناہ کیا اور اس کے بعد جب خداوند آیا تو وہ ڈر گیا. خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی خبر دینے کے لیے, بشارت دینے کے لیے فرشتے آئے, چرواہے ڈر گئے. اور یہاں پر بھی جب خداوند ان پر ظاہر ہوتا ہے, چاہے وہ عورتیں ہیں اور چاہے یہاں پر یہ شاگرد ہیں, سو یہ لوگ جو ہیں گھبرا گئے ہیں, خوف زدہ ہو گئے ہیں. سو اس کی بیسک جو ریزن ہے وہ انسان کی اولڈ سن نیچر ہے. سن کے باعث, گناہ کے باعث جو ہے وہ انسانی زندگی میں خوف پیدا ہو گیا ہے. سو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جب کوئی شخص جو ہے پاکیزگی میں, خداوند کے خوف میں, خداوند کے ساتھ کنیکشن میں, اس کے ساتھ اچھے ریلیشن میں زندگی گزارتا ہے تو دین اس کی زندگی میں خوف نہیں ہے. لیکن جب انسان جو ہے وہ خدا سے بھاگتا ہے اور خدا سے دور ہوتا ہے تو اس کے سبب سے اس کی زندگی میں خوف آتا ہے. اور شاگردوں کا رویہ ہم اس ساری سٹوری میں, واقعہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے پکڑوائے جانے کے وقت کچھ جو ہے وہ دوڑ گئے ہیں, چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں, اور پطرس جیسے جو اپنے آپ کو بڑے بولڈ اور بڑے کانفیڈنٹ سمجھتے ہیں انہوں نے انکار کر دیا ہے. سو یہ ساری چیزیں ہیں جو بار بار ان کی زندگیوں میں خوف کو لا رہی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہودیوں میں یہ روایت بھی تھی کہ رات کے وقت جو ہے اکثر جو ہے بدروہیں اور بھوت اور اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. اب چونکہ یہ رات کا وقت ہے جب شاگرد یہاں پر کمرے کے اندر جمع ہے سارے, تو اچانک خداوند یسوع مسیح کا ظاہر ہونا بغیر دروازہ کھولے, بغیر کوئی دیوار توڑے, سو اچانک جو ہے ایک جلالی بدن میں آ جانا, تو ان کے لیے یہ حیران کن بات تھا کیونکہ کوئی انسانی بدن جو ہے وہ دروازہ کھولے بغیر داخل نہیں ہو سکتا, دیوار میں رکھنا کیے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ان کے ہاں یہودیوں میں موسٹلی یہ روایت بھی تھی
کہ رات کے پہروں میں بدروحیں ظاہر ہوتی ہیں. جیسا آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ جب خداوند یسوع مسیح پانی پر چلتے ہوئے آ رہے تھے تو اس وقت بھی وہ ڈر گئے اور سمجھا کہ بھوت ہے. اور اسی طرح اس موقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈر گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک ان نیچرل وے میں، نیچرل سے ہٹ کر ہے سب کچھ. تو چونکہ وہ کمرے میں اچانک موجود ہوئے ہیں، اور حالانکہ موقع ایسا ہے کہ جب وہ اسی کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں. اماؤس کی راہ کے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے ساتھ جو تجربہ ہوا ہے اس کے بارے میں شیئر کیا ہے. پطرس کا تجربہ وہ شیئر کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی بے اعتقادی کا یہ عالم ہے کہ حالانکہ مسیح خداوند اسی صورت میں جیسے انہیں فزیکلی نظر آتا تھا، حالانکہ وہ تھا جلال میں اب ظاہر ہو رہا ہے، جلالی بدن میں ظاہر ہو رہا ہے. اب وہ بدن جو جسم کی قید سے یا وقت کی یا جگہ کی قید سے آزاد ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کے سامنے، کسی شخص کے سامنے خداوند آتے ہیں تو انہیں پہچاننے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے، کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے. لیکن ان ساری باتوں، کیونکہ آلریڈی وہ ڈاؤٹس میں سے، فیئر میں سے گزر رہے ہیں، اور جو واقعات پچھلے 3 دنوں میں ہوئے ہیں ان ساری باتوں کے سبب سے وہ خوف زدہ ہیں. سو ایمان کی جگہ پہ، اعتقاد کی جگہ پہ بیسیکلی جو ہے خوف نے ان کے دلوں میں زیادہ جگہ بنا لی ہے. اگرچہ 5 بار، یہ 5ویں بار ہے اس ہول ڈے میں کہ جب خداوند بار بار ان پر ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے خوف اور گھبراہٹ جو ہے ان کے ایمان پہ زیادہ سوار ہے. ایمان اس طور سے ایکشن میں نہیں ہے، ایکٹیو نہیں ہے. اعتقاد اس طور سے موو نہیں کر رہا جس طور سے ان کی لائف میں فیئر یا ڈاؤٹس جو ہیں وہ آپریشن میں ہے یا آپریٹ کر رہے ہیں. سو اس لیے یہاں پر چونکہ ان کا خیال ہے کہ انسانی بدن تو اچانک اندر نہیں آ سکتا، تو اب وہ اس بات کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد اگرچہ وہ ایک انسان کے طور پر نظر تو آ رہے ہیں، لیکن تو بھی اب ان کا ویسا بدن نہیں رہا جیسا پہلے تھا، جو محدود تھا، جس کو سفر کرنے کی بھی ضرورت پڑتی، جو تھک بھی جاتا تھا، جو سو بھی جاتا تھا، جسے بھوک بھی لگتی تھی. لیکن ان ساری باتوں کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. سو اس لیے اس ساری لا علمی کی وجہ سے اور عدم معرفت کے سبب سے کہ وہ جی اٹھا ہے، وہ جلالی بدن میں ہے، سو اچانک جب خداوند اندر آئے ہیں تو انسانی کمزوریوں اور بے اعتقادی کے باعث وہ گھبرا گئے اور ڈر گئے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں، زبردست باتیں جو خدا ان کے بندے نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً یہ خوف جو ہے یہ ان کے اندر موجود ہے. اور جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان نے گناہ کیا تب سے لے کر یہ خوف جو ہے سٹل انسان کے اندر موجود تھا. اور جب ان کے اندر یہ مکاشفہ کھل گیا اور اس کے بعد روح القدس کی قوت انہیں مل گئی، اس کے بعد یہ ہر طرح کے خوف سے آزاد کر دیے گئے. سو خوف سٹل انسان کے اندر موجود رہتا ہے جب تک روح القدس کی قوت اور اس کی قدرت ہمارے اندر نہ آ جائے. سو بہت اچھا ہے، زبردست ہے کہ جس طور سے یہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کو جان بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد چونکہ خداوند یسوع مسیح نے جو وعدہ کیا ہے، پرومس ان کے ساتھ کیا ہے، وہ بھی پورا ہوگا، اور یہ روح القدس کو بطور انعام اپنی زندگیوں میں ریسیو کریں گے اور اسے لیں گے، اور ہر طرح کے خوف سے آزاد ہوں گے، اور پھر مسیح کی منادی جو ہے یہ بڑے زور و شور سے کریں گے. یہی بات ہم سب پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ضرور روح القدس سے معمور ہونا ہے تاکہ ہر طرح کا دنیوی خوف جو ہے ہماری زندگیوں سے جاتا رہے اور ہم آزادی کے ساتھ اس کی عبادت پرستش کر سکیں. ناظرین، یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे थे, आगे बढ़ेंगे। पास्टर नीस जावेद साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पर 38वीं आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? इसकी वजाहत फरमा दें। थैंक यू सर। जैसे अभी बात हो रही थी ब्रेक से पहले, यही बात डिस्कस की जा रही थी कि इंसान फर्स्ट डे से जब उसने गुनाह किया है तो तब खुदा की आवाज़ उसने सुनी, आदम तू कहाँ है? तो उसको जो रिस्पॉन्स आदम ने किया वो ये था, मैंने तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा। गुनाह बेसिकली हमारी ज़िंदगियों के अंदर डर को, घबराहट को लेकर आ गया है। हम खुदा की हजूरी से, खुदा के जलाल से बाहर निकले हैं और अब हम उस खुदा को उस तरह से ना देख पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, और जब कभी वो हमसे बात करता है हम डर जाते हैं। मूसा ज़बरदस्त तरीके से खुदा के साथ बात करता हुआ नज़र आता है, सारा कुछ उसने किया है, किस तरह से वो इसराइलियों को मिस्र से लेकर निकला है। लेकिन जो फर्स्ट इनकाउंटर है खुदा के साथ, जब उसने खुदा को जलती हुई झाड़ी के अंदर देखा, वो भी घबरा गया। सो इंसान बेसिकली गुनाह की हालत में हमारी ज़िंदगियों के अंदर ये खौफ, ये डर, घबराहट में हम मुब्तला हो जाते हैं, और ये डर हमारी ज़िंदगियों के अंदर, घबराहट हमारी ज़िंदगियों में मनफी ख्यालात को जन्म देती है। हम अपने जहनों में उन गलत फहमियों को पैदा कर लेते हैं जो कलाम के बिल्कुल अपोजिट है। मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये दो चीज़ें आपस में हमेशा मुकाबले में रहती हैं, फियर और फेथ। अगर हम ईमान में मजबूत नहीं हैं या हम ईमान की अच्छी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हमेशा खौफ ऊपर आता चला जाएगा, खौफ गालिब रहेगा। मैंने पहले भी कलाम रोशनी में मेरा ख्याल है शायद ये बात कही थी। रेनार्ड बॉन्की इन्हीं शागिर्दों के लिए बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि ये अनबिलीविंग बिलीवर्स थे, जब तक कि ये ईमान में, यीशु मसीह में कामिल नहीं हो गए। हम ईमानदार कहलाते हैं लेकिन ईमान में हम मजबूत नहीं होते। सो ईमान आपके डर को ख़त्म करेगा, उसके ऊपर गालिब आएगा। ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर काम करती रहती हैं। और ईमान कहाँ से हम लेंगे? ईमान हमारे अंदर कैसे आएगा? कलाम कहता है सुनना मसीह के कलाम से। कलाम को जब हम, यानी यीशु मसीह से जिस कदर हमारी गहरी रिफाकत बनती चली जाएगी, जितना ज़्यादा हम यीशु मसीह को समझते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा हम ईमान में मजबूत होते चले जाएंगे और हम पानियों के ऊपर चलने की कुदरत को हासिल कर लेंगे। लेकिन जैसे ही हम अपनी सराउंडिंग के ऊपर, अपने हालात के ऊपर नज़र करेंगे कि हम किस हालात में से गुज़र रहे हैं, फिर हम गिरने की नौबत पे पहुंचते हैं। सो मैं ये कहूँगा कि हम अपने इस घबराहट पर गालिब आ सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं। यानी इसका मतलब है कि यीशु मसीह उनकी बातों को उनके दरमियान आने से पहले सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, दिलों के हाल से वाकिफ़ हैं, और यीशु मसीह आज उसी घबराहट को एड्रेस कर रहे हैं। मेरे बातिन में जो कुछ भी चल रहा है यीशु उससे वाकिफ़ है, और वो मुझे इसी लफ्ज़ों के साथ आज एड्रेस करता है कि मुझे घबराना नहीं है, मुझे अपने अंदर, अपने दिल में शक नहीं पैदा करना है। खुदावंद का खौफ दुनिया के खौफ को हमारी ज़िंदगियों से ख़त्म करेगा। अगर हम खुदा के खौफ में, खुदा के ताबे होकर ज़िंदगी गुजारेंगे, फिर हमें दुनिया से नहीं डरना पड़ेगा। फिर हम अपनी आजमाइश में, अपने टेस्ट में बिल्कुल क्लियर, स्मूथ आगे जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारे साथ है। अगेन मैं वही बात करूँगा,
ہمیں یسوع مسیح کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، کلام کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ کلام سے دوری ہمارے ایمان کو شیک کرے گی، ایمان کی کمزوری کا باعث ہوگی۔ یسوع مسیح سے نگاہیں ہٹیں گی، ایمان میں کمزور ہو جائیں گے، اور جیسے ہی ایمان میں کمزور ہوں گے، ہمارے کسی کو باہر سے کام نہیں کرنا پڑے گا، ہمارے اندر کا خوف ہمیں گھبراہٹ میں مبتلا کر دے گا، اور ہم گراوٹ کا یا شکست کا یا مغلوب ہونے کا شکار ہو جائیں گے، اور پھر ہمیں اس میں سے دوبارہ نکلنے کے لیے اگین یسوع مسیح ہی کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے یہاں پر ان شاگردوں کے ساتھ یسوع مسیح نے آ کر ملاقات کی ہے، ان کو انکریج کیا ہے، اور وہ رفاقت جو عدن میں بریک ہوئی تھی دوبارہ سے اسٹیبلش ہوئی ہے، اور اب وہ خدا کے جلال میں آزادی کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی ہی حیران کن بات جو یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے، اور اسی لیے یہ کویسچن ریز کیا گیا ہے، جیسے ابھی پاسٹر انیس صاحب بھی ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بھی موجود ہیں، اور پھر خوف ہے، پھر ڈر ہے۔ اسی لیے تو خداوند یسوع مسیح نے یہ سوال کیا، ان سے پوچھا ہے کہ تم کیوں گھبراتے ہو جبکہ میں یہاں ہوں، تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اسی طرح سے کشتی میں بھی یہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، لہریں اٹھ رہی ہیں اور انہیں یہ لگا ہے کہ شاید ہم ڈوب جائیں گے، جبکہ خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ موجود ہیں۔ بہت دفعہ لوگ خداوند یسوع مسیح کے ہوتے ہوئے بھی ایسے خوف زدہ رہتے ہیں اور ایسے ڈرے ہوئے رہتے ہیں جیسے پتہ نہیں انہیں کیا ہو جانا ہے، یا کس طرح سے ان پہ کوئی تباہی آ جانی یا بربادی آ جانی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا سوال بڑا سادہ ہے اور بڑا سٹریٹ ہے کہ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تم کیوں گھبراتے ہو، کیوں پریشان ہو، تمہارے اندر یہ کیوں شکوک و شبہات ہیں جبکہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں؟ اور جب مسیح ہمارے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، اس سوال کے اپوزٹ جو ہمارے لیے پیغام ہے وہ یہ ہے کہ پھر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ آگے بڑھیں گے اور اس پیسج کی دو آخری آیات ہیں، پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں 39ویں اور 40ویں دو آیات میں یوں مرقوم ہے، میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ چونکہ یہاں پر خداوند بار بار دکھائی دے رہے ہیں، لیکن باوجود اس کے شاگرد جو ہیں وہ ایمان نہیں لا رہے یا اعتقاد نہیں رکھے ہوئے۔ اس سبب سے یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے انہیں ٹیسٹ کی دعوت دی ہے۔ ان 11 کو بھی اس نے ٹیسٹ کی دعوت دی کہ آؤ مجھے ٹیسٹ کرو کہ میں ہی ہوں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ توما کو بھی اس بات کی دعوت دی گئی۔ جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب 25ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر توما سے بھی کہا کہ آ اور مجھے دیکھ۔ اور اس سے مراد کہ خداوند اپنے شاگردوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ریزریکشن is a reality, not mere an appearance۔ صرف ایک ظہور نہیں ہے بلکہ ریالٹی ہے کہ وہی بدن جو ہے اب جلال میں جی اٹھا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ شاگرد ان ساری باتوں کے بعد جو ہے باوجود اس بات کو یقین نہیں کر رہے، مان نہیں رہے۔ اس لیے جب ہم یوحنا رسول کا پہلا خط پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے باب کی پہلی آیت یوں بیان کرتی ہے کہ اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا، جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ یہاں پر جو ہے وہ نہ صرف دیکھنے کی بات، نہ صرف جو ہے وہ ساتھ رہنے کی بات یوحنا کر رہا ہے، بلکہ وہ اس سے چھونے کی بھی بات کر رہا ہے۔ اس کا اشارہ جو ہے نہ صرف اس سے پہلے جب وہ ان کے ساتھ رہے بلکہ جی اٹھنے کے بعد کی طرف بھی ہے کہ ہم نے اس کی ریزریکشن کے بعد بھی اسے چھوا، دیکھا کہ وہ اپنے بدن میں جلال کی حالت میں جی اٹھا۔ اور پھر خدا نے یہاں پر
اس لیے بھی انہیں پروف دے رہے ہیں کہ میں وہی شخص ہوں جو مصلوب ہوا تھا. اس لیے اس نے کہا کہ میرے ہاتھ اور پاؤں دیکھو. اور خداوند نے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز سے انہیں اپنے ہاتھوں کے زخم بھی دکھائے، پاؤں کے زخم بھی دکھائے. اور یہاں پر چونکہ وہ بلیو نہیں کر رہے، اور مے بی کہ ابھی وہ زخم جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، اور یہ بھی اسی لیے ہے تاکہ وہ بلیو کریں، ایمان لائیں، اور اس بات کا یقین کر لیں کہ خداوند ہی ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے. حالانکہ کوئی شخص یہ کوشچن کر سکتا ہے کہ اگر خداوند مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو یہ زخم تو جب جسم ہی نیا ہو گیا ہے، جی اٹھا ہے، تو یہ زخم بھی بند ہو سکتے تھے. لیکن بیسیکلی یہ اس لیے تھا تاکہ شاگردوں کو اس بات کا یقین دلایا جائے کہ جو مصلوب ہوا تھا، جس کے ہاتھوں اور پاؤں پر کیل ٹھونکے گئے تھے اور جس کو مارا گیا تھا، یہ وہی ہے. اور پھر اس کے بعد خدا نے کہا کہ مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی. اس نے کہا کہ مجھے ٹچ کر کے دیکھو. اور یہی بات ابھی جو ہم نے پہلا یوحنا کا خط اس کے پہلے باب کی پہلی آیت پڑھی، اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے چھوا. اور میں اس چیز کو بھی دیکھ رہا تھا، ایک رائٹر اس کے بارے میں بیان کر رہا تھا کہ غالباً ایلیکوٹ جب ہم کمنٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر مقدس لوکا جو ہے اس دور کی ایک بدعت کو بھی ایڈریس کر رہا تھا. ناسٹک اس دور کی ایک بدعت تھی، اور اس کے جب وہ 3 گروپس تھے، ایبونائٹس اور ڈوسیٹے اور سرنتھینس. سو ان میں سے جو یہ تینوں گروپس ہی جو تھے خداوند یسوع مسیح کی ہیومینٹی پر، اس کی بشریت پر شک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ریئل نہیں ہے. اور خاص طور پر اس میں جو ڈسیٹے تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کا بدن جو ہے وہ حقیقی نہیں بلکہ محض ایک فینٹام، یعنی ایک ظہور تھا، ایک اپیرنس تھی، جس کو ہم کئی بار ایک اردو میں لفظ بولتے ہیں سراب، ایلوژن تھی. سو اس وقت سے بھی لوکا رسول جو ہے وہ ان ساری باتوں کو ڈیٹیل کے ساتھ جب وہ ہمارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ ان لوگوں کے ڈاؤٹس اور خاص طور پر ان بدعات کو اور ان لوگوں کو جو خداوند یسوع مسیح کے بدن کے حقیقی ہونے پہ بلیو نہیں کرتے، ان کو جو ہے وہ پراپر جواب دیا جائے کہ جب خداوند یسوع مسیح جی اٹھے ہیں تو ان کا وہی بدن ہے لیکن وہ جلال میں ہے. اس کے ہڈی بھی ہے، اس کے گوشت بھی ہے، اگرچہ اس بدن کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں، کھانے پینے کی ضرورت نہیں، لیکن تو بھی خداوند نے ان کے سامنے کھایا بھی ہے تاکہ ان کی یہ سیٹسفیکشن ہو کہ جیسے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ روح ہے، کوئی بھوت ہے، کیونکہ روح یا بھوت کو خوراک کی ضرورت نہیں ہے، کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن خداوند نے ان سارے پروف سے اور ان ساری ایویڈنسز سے اس بات کا اظہار دیا ہے کہ میں وہی ہوں جو تمہارے ساتھ رہا، میں وہی ہوں جس کو مصلوب کیا گیا، اور اب میں وہی ہوں. مجھے چھو کر دیکھو، میری جو ہے وہ میرے ہاتھوں کو دیکھو، میرے پاؤں کو دیکھو، میں وہی ہوں جو مصلوب ہوا تھا اور اب جی اٹھا ہوں، کیونکہ روح کے ہڈی اور گوشت نہیں ہوتے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں، بابرکت باتیں جو خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً خدا یسوع مسیح نے جی اٹھ کر بہت سارے ثبوتوں کے ساتھ ان لوگوں پر ظاہر ہو کر واضح کیا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اس لیے ان پر ظاہر کیا ہے تاکہ یہ پیغام جو ہے یہ لوگوں تک پہنچا سکے. اسی لیے تو وہ بعد میں لوگوں کے مارنے پر، قید خانوں میں ڈالنے پر اور ان کے قتل کرنے پر بھی اپنی گواہی سے باز نہیں آتے ہیں
کہ ہم نے چونکہ اپنی آنکھوں سے اس کے زخم کو دیکھا ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے, اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر ہو رہے ہیں, ان پر اپنے آپ کو ریویل کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی جو گواہی ہے اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ لوگوں تک پہنچا سکیں. ہم اس کے لیے سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں کہ ہم ایک ایسے منجی پر ایمان رکھتے ہیں, وہ قبر میں نہیں ہے بلکہ آسمان پر خدا باپ کی داہنی طرف موجود ہے اور مردوں میں سے جی اٹھا ہے. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ پرسر, تھینک یو سو مچ. ناظرین, یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے, بہت کچھ سیکھا ہے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو, اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعا یا درخواست دے سکتے ہیں, کوئی ٹیسٹیمنی وہ شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں, سیکھ سکیں. پروگرام کے تعلق سے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.